अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में बात करेंगे एमक्यूएम कहां जा रही है और इसके अलावा अब पीएसपी में जो नई शमूलियत हुई है। आसिफ हसनैन साहब की एमएनए थे, एमक्यूएम छोड़कर अब पीएसपी में शामिल हो गए। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अहम और बड़ी खबर का। आज डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू कर कुछ अहम इंकशाफ किए हैं और उन अहम इंकशाफ से कई सवालात भी जन्म लेते हैं। आज डीजी रेंजर्स ने मीडिया को यह बताया कि 22 तारीख को जो मीडिया पर हमला हुआ था, खासतौर पे एआरवाई के दफ्तर पर जो हमला हुआ था, वो एक तयशुदा मंसूबा था, एक प्री प्लान्ड हमला था। और उस हमले की जो तफसीलात हैं, किस तरीके से असला अरेंज किया गया, किस तरीके से डंडे अरेंज किए गए, लोग बैंकों में पहले से छुपे हुए थे और उनको एमक्यूएम के लेबर डिवीजन के लोगों ने वहां पे छुपाया हुआ था। ये तमाम तफसीलात उन्होंने आज मीडिया को बताई है। ये अहम खबर थी, इसीलिए किसी प्रेस रिलीज का सहारा नहीं लिया गया, किसी स्पोक्स पर्सन ने आकर ये बात नहीं की। खुद डीजी रेंजर्स मेजर बिलाल अकबर ने आज आकर मीडिया से बात की। क्या उन्होंने तफसीलात बताई थी वो आपके सामने रखते हैं। इसके बाद इसमें जो नए अहम सवालात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मिड डे के लगभग ये प्रेस क्लब और टीवी चैनल्स के कुर्ब जवार में इन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स और यूनिट्स के बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दी थी। इसमें 2 बैंक्स प्रेस क्लब से लेके एआरवाई तक अगर जाएं, इसके दरमियान 2 बैंक्स जो हैं, वहाँ पर उन बैंक्स में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे, जो मुतहद्दा के लेबर डिवीजन से ताल्लुक़ रखते थे, इन ऑफिशियल्स को इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राब्ता कमेटी या नामालूम लोगों ने अपने पास चंद लोगों को रखने का कहा। अल्ताफ हुसैन की एंटी स्टेट बातचीत के बाद लोगों को उसने मुश्तइल करके रवाना किया उधर से। उस वक़्त ये जो पहला बैंक है, इसमें काम करने वाला जावेद शौकत, इसने जो लड़के छुपाए हुए थे उनको निकाला कि एआरवाई के ऊपर हमला करें। इसके अलावा एक और बैंक, उसमें काम करने वाला मफरूर है, उसकी तलाश जारी है। इस वायलेंस में एक बंदा मारा गया था, 3 या 4 मजीद जो है उन्हें गन शॉट वुंड्स थे। उसके अलावा कुछ लोग। ये अहम इंकशाफ डीजी रेंजर्स ने आज किया। ये क्यों अहम है और इससे क्या नए सवालात जन्म लेते हैं, ये आपके सामने रखते हैं। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले तासुर दिया जा रहा था, बल्कि हमने टीवी चैनल्स पे भी यही देखा और बाद में जब सफाई पेश की गई इस हमले की, तो भी यही बताया गया कि अल्ताफ हुसैन साहब ज़हनी दबाव में है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ बात भी हुई, इसीलिए टीवी चैनल्स पर हमला करने का वहां पे जिक्र भी हुआ, जिसके बाद जो कारकुनान है वो मुश्तइल हुए और उन्होंने एआरवाई के दफ्तर पर हमला किया। समा की डीएसएनजी वैन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हमें बताया गया था एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी, जिसके अब सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब है, और उनके साथियों की तरफ से कि अल्ताफ हुसैन साहब की ज़हनी तबीयत ठीक नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद जो माफी मांगी थी उसमें भी यह जिक्र किया गया था कि ज़हनी दबाव की वजह से इस तरह के बयानात दिए और माजरत ख्वाह हूं टीवी चैनल से भी कि हमारे कारकुनान ने वहां जाके हमला किया। तो बात अगर ज़हनी दबाव की थी, सिर्फ ज़हनी दबाव की तरफ से वजह से ये बयान दिए गए थे, तो आज जो डीजी रेंजर्स ने बात की वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्होंने बताया कि ये प्री प्लान्ड था, ऐसा नहीं था कि एक तकरीर हुई, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई और कारकुनान वहां से गए टीवी पर हमला करने के लिए। बीच में एक मंसूबा भी था, कुछ लोग बैंकों में छुपे हुए थे, 2 बैंकों का सहारा लिया गया, वहां पे लोग छुपे हुए थे जिन्होंने दोपहर का खाना भी वहां पे खाया और इसके बाद जैसे ही तकरीर हुई वो वहां से निकले और उन्होंने टीवी चैनल पर हमला किया। तो इससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि शायद ये प्लान था कि तकरीर ऐसी होगी, इश्तियाल अंगेज तकरीर, जिसके बाद कारकुनान भी जो है वो मुश्तइल होंगे और वो हमला करने जाएंगे। और इसके अलावा जो प्लांटेड लोग हैं, जो बैंकों में छुपे हुए थे, वो भी जाकर चैनल्स पर हमला करेंगे। ये बात वाज़ेह होती है आज के इस बयान से, आज की इस बातचीत से जो कि डीजी रेंजर्स ने मीडिया से कही। इसीलिए ये वाज़ेह करना होगा अब एमक्यूएम को कि क्या ये ज़हनी दबाव की वजह से सिर्फ बातचीत हुई है या एक सोचा समझा मंसूबा था। एक दफा फिर मैं इस चीज को दोहराता हूं, एमक्यूएम लंदन की तरफ से या एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन की तरफ से यही कहा गया था, ज़हनी दबाव की वजह से बयान दिए गए हैं, जिसको इंडोर्स किया था पाकिस्तान एमक्यूएम ने, एमक्यूएम पाकिस्तान ने, कि ज़हनी दबाव की वजह से ये बयान आते हैं, लिहाजा हम इनसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अहम सवाल है कि क्या ये प्री प्लान था या नहीं
اور آج ایم کیو ایم نے جو پریس کانفرنس کرنی تھی غالباً اس چیز کا جواب دینا پڑتا ان کو، لیکن انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس کو جو ہے کینسل کر دیا. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے ایم کیو ایم کا موقع، لیکن پہلے بات کریں گے آصف حسین صاحب سے جو اب پی ایس پی کے ممبر بن چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آصف حسین صاحب جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو. آصف حسین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا چینلز پر اس وقت تو آپ بھی ایم کیو ایم کا حصہ تھے، آپ کے نالج میں کوئی بات ہے کہ کیا پہلے سے کوئی ارینجمنٹ تھا کہ جب اس طرح کی تقریر ہوگی تو بینکوں میں لوگ چھپے ہوں گے ایم کیو ایم کے اور وہ آ کر حملہ کریں گے چینل پہ، جیسے آج ڈی جی رینجرز نے بتایا؟ شہزاد میں اس دن بھی موجود نہیں تھا اور اس سے ایک دن پہلے بھی موجود نہیں تھا. 21 اور 22 تاریخ دونوں دن میں وہاں پر موجود نہیں تھا اور میں نے بھی یہ ساری چیزیں میڈیا پر ہی دیکھی ہیں جو سارا واقعات ہوتے رہے ہیں، اور اس میں قطعی طور پر میرے علم میں یہ نہیں ہے. آج میں نے ڈی جی رینجر کی جو یہ پریس کانفرنس دیکھی تو اس کے بعد کچھ علم میں آیا، لیکن بس اس اسپیچ میں جو ایک جملہ تھا وہ مجھے یاد رہ گیا کہ جب وہ کہا گیا کہ چلو یہاں سے اٹھو نکلو اور جا کر اس کے اوپر حملہ کرو، اور کیا وہ لوگ آ گئے باہر کھڑے ہیں. یہ آخری جملہ تھا کہ وہ لوگ آ گئے باہر کھڑے ہیں، تو سب نے کہا جی کھڑے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس کے لیے انہوں نے کہا ہے اور کون لوگ باہر کھڑے تھے. تو کچھ نہ کچھ لیکن آپ کے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسے منصوبے کے میرے علم میں نہیں. تو آصف حسین صاحب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی لا تعلقی کرنی پڑے گی ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سے، یہ بار بار کراچی ایم کیو ایم پاکستان نے موقف دیا ہے اور وہاں سے بھی یہی جواب آیا تھا کہ ذہنی دباؤ میں ایسا بیان دے دیا گیا. تو یہ کیا ہے، ذہنی دباؤ ہے یا اگر جو ڈی جی رینجر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اگر بات درست ہے تو پھر یہ ذہنی دباؤ تو نہیں، یہ تو ایک پری پلانڈ ایک منصوبہ ہے، سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیچ مختلف اوقات میں اس قسم کی اسپیچز مختلف اوقات میں ہوتی رہیں. 22 اگست کو یہ اسپیچ ہوئی، اس کے بعد معافی نامہ آیا کہ جی یہ اسپیچ جو ہے وہ مناسب نہیں تھی اور ذہنی دباؤ تھا اور طبیعت ایسی تھی اور یہ ساری چیزیں تھیں، معافی نامہ آ گیا. اس کے دوسرے دن پھر وہ اسپیچ اس سے زیادہ ہوتی ہے امریکہ میں، اس کے فوراً بعد ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو واضح کر رہی ہیں کہ ساری چیزیں بائی ڈیزائن تھیں اور آگے بھی اس کو کنٹینیو کرنا تھا اور کرنا ہے. تو اس کے بعد تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی کہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ صرف اس وقت دباؤ آ گیا تھا تو یہ بات کر دی. اس وقت دباؤ آ گیا تھا اور آپ نے اگر توبہ کر لی تھی تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں آپ نے امریکہ میں بھی پھر دباؤ آ گیا، پھر آپ نے توبہ کر لی، پھر ساؤتھ افریقہ میں دباؤ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، پھر ایک انڈین جو مجھے نظر آ رہا ہے پھر انڈین چینل کو انٹرویو دیا گیا، اس میں بھی اس قسم کی باتیں ہوئیں. تو یہ ساری چیزیں تو واضح ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ سوال آگے جا کے پروگرام میں ایم کیو ایم کے مہمان سے بھی رکھوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں آصف حسین صاحب، آپ کا پی ایس پی میں آنا یہ ضمیر جاگنے کی وجہ سے ہوا ہے یا یہ بھی بائی ڈیزائن ہے؟ کیونکہ بڑا ایک عجیب سا اتفاق ہے، عامر لیاقت صاحب کو حراست میں لیا جاتا ہے، اگلے دن وہ ایم کیو ایم چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے، آپ جب حراست سے باہر آتے ہیں تو آپ بھی ایم کیو ایم چھوڑ دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ نے پی ایس پی جوائن کی، انہوں نے نہیں جوائن کی. پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ میں کسی حراست میں نہیں تھا اور میں اس سے پہلے بھی 2 دفعہ جا چکا ہوں ان کے بلانے پر. تیسری دفعہ بھی جب میں ایئرپورٹ سے اسلام آباد جا رہا تھا تو جب ان کے لوگ آئے مجھے لے کر بٹھانے لگے گاڑی پر تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ کو بلایا گیا تھا، میسج کرایا گیا تھا. میں نے بولا میرے علم میں نہیں ہے کوئی میسج. تو انہوں نے کہا کہ جی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس وہاں کرنی ہے. میں ان کے ساتھ گیا ہوں اور جانے کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی، تصاویر دکھائیں، کچھ کلپ دکھائے، انہوں نے کہا کہ بھئی ان میں سے یہ لوگ ہیں جو اس دن موجود تھے. تو جب وہ میں کچھ باتیں ان سے شیئر کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سے لوگ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو نشاندہی ہو چکی ہے. بس یہ کچھ باتیں تھیں جو ان سے ہوئی ہیں اور 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے لے آ کے گھر چھوڑا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی حراست میں نہیں تھا، اس سے پہلے بھی جا چکا ہوں. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے ضمیر کے جاگنے کی بات کی، شہزاد مجھے بتائیں کہ میں 2.5-3 ماہ سے جو لوگ بھی ابھی آپ کے پاس موجود ہوں گے ایم کیو ایم کی طرف سے وہ بتائیں گے کہ اپنی کنسرنس اپنے ریزرویشن شو کرتا رہا ہوں
اور برملا کرتا رہا ہوں, میٹنگوں میں کرتا رہا ہوں. اور ایک میٹنگ میں تو اس حد تک میں نے کیا کہ میں نے کھڑے ہو کر, رابطہ کمیٹی تمام لوگ موجود تھے, میں نے کہا یہ خرابیاں اوپر سے نیچے کی طرف ہیں, جس سطح پر آپ لوگ بیٹھے ہیں اس ساری چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے. تو میری تو یہ ریزرویشن تھی. پھر مجھے عید کے چوتھے دن بلا کر جب کافی جھاڑا گیا, اس کے بعد پھر میں نے کافی پروگرام میں جانا چھوڑ دیا. پھر بھی مجھے درمیان میں بلایا گیا تو میں نے فارمیلٹیز پوری کی گئی. اور اس پورے ایپیسوڈ میں اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ لگائے تو اس میں بھی میں نے چند گھنٹے گزار کر اپنی فارمیلٹیز مجھے ایک بات بتائیں آصف حسین صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا تھا, لیکن اب یہ میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے جب آپ کہہ رہے ہیں حراست میں نہیں لیا گیا, آپ کو بلایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا نا. آپ نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے وہ ہوٹل گئے, وہاں پہ انہوں نے کسی سے اسکائپ پہ بات کی, اور آپ کا اشارہ یہ تھا شاید لندن سے ان کی گفتگو ہوئی ہے. تو وہ سب معلوم ہونے کے باوجود آپ اس پریس کانفرنس کا حصہ تھے, آپ وہاں پہ موجود تھے, اور آپ نے نہیں چھوڑی پارٹی, آپ نے پی ایس پی نہیں جوائن کی جب تک وہ انسیڈنٹ نہیں ہوا, جب آپ کو بلایا گیا یا حراست میں لیا گیا, جیسے بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. میں MN اقبال محمد علی بھائی کے ساتھ تھا. ان کے فون پہ کال آئی فاروق بھائی کی کہ پریس کلب پہنچے. انہوں نے میرا بتایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آصف بھائی کو کہیں وہاں پہ پہنچے. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کہنے کہ وہاں پر جا کر ادارے لا تعلقی کرنا ہے. جب وہ پریس کانفرنس میں پہنچا, فاروق بھائی بھی پہنچے. فاروق بھائی نے کسی سے کوئی مذاکرات, کوئی بات چیت نہیں کی, کوئی مشاورت نہیں کی, ڈائریکٹ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی بات شروع کی اور اس میں پھر جو ہے وہ بانی اور قائد کا لفظ کہا, تو وہ بتا رہا تھا کہ ادارے لا تعلقی نہیں ہوا. میں نے واپس آ کر اسی رات 23 تاریخ کو میں نے کال کیا مصطفیٰ کمال بھائی کو جوائننگ کے لیے. میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں پر 2 سے 3 دن نہیں ہوں, میں دبئی جا رہا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ چلے جمعے کو پروگرام رکھ لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میرا دبئی سے واپسی بھی کر لے, میں یہاں موجود نہیں ہوا, میں چاہتا ہوں میں یہاں موجود رہوں. پھر وہ پروگرام لیٹ ہوا, اس دوران یہ رینجرز کا واقعہ ہوا, ورنہ یہ پروگرام جمعے کو ہو جاتا. اور اس کے بعد پھر یہ سنڈے کو جو ہے ان کے آنے کے بعد اس پروگرام کو کنٹینیو کیا. اور یہ مصطفیٰ بھائی جانتے ہیں جمعے کو ہو جاتا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے نالج میں یہ تھا, کیونکہ یہ 22 تاریخ کا سر واقعہ ہے, پیر کا وہ دن تھا, اگر آپ کے نالج میں تھا کہ لا تعلقی کا اعلان تو ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اسکائپ پہ بات بھی ہوئی ہے اور کوئی کانٹیکٹ بھی ہوا ہے لندن, تو پھر آپ کو علم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ لندن سے کمیونیکیٹ کر کے ایک سوچے سمجھے ایک منصوبے کے تحت ہی سب ہو رہا ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے. شہزاد, اس دن مجھے نہیں تھا, جب وہ ڈائریکٹ ہوٹل سے آئے تو اس وقت مجھے نہیں پتا چلا کہ جی یہ ساری چیزیں. مجھے جب میں پریس کانفرنس کے بعد آپ دیکھیں میرا باڈی لینگویج, میں خاموشی سے گھر چلا گیا ہوں, میں PIB نہیں گیا ہوں, اور ایک منٹ کے لیے بھی PIB میں کسی دن نہیں گیا ہوں. میں واحد آدمی تھا, خاموشی سے گھر چلا گیا ہوں. اور جانے کے بعد جب مجھے کسی کے ذریعے میسج ملا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں نے کہا میرا فیصلہ بالکل درست ہے. اور اسی وجہ سے پھر مجھے فون آئے, کالز آئی مختلف لوگوں کی PIB پہنچنے کی, تو میں PIB نہیں پہنچا. تو میں نے تو یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کی ہیں. اس بات کو کلیئر کرتے, میں اس پہ واپس آتا ہوں, لیکن اس بات کو کلیئر کرتے رینجرز نے پھر بلایا کیوں تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ پہلے بھی بلایا, پھر بعد میں ایئرپورٹ سے بھی آپ کو جو ہے بلوایا گیا. کیا وجہ تھی؟ کیا ایسے کوئی الزامات تھے آپ کے اوپر, کوئی مقدمات تھے, یا کیا وجہ سے بلایا گیا تھا آپ کو؟ پہلی چیز شہزاد, اللہ کا شکر ہے میرا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میرا کوئی کرپشن میں انوالومنٹ نہیں ہے, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, کہ جس نے ٹاؤن نادم سے لے کر MNA تک دن رات لانڈی جیسے علاقے میں کام کیا ہے, انگلش میڈیم اسکول بنائے ہیں, میڈیکل کالج, اسی لیے تو مجھے تشویش ہے پھر آپ کو کیوں بلایا گیا تھا, کام کیا ہے. میری صرف یہ آپ سے گزارش تھی کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے تھے اپنے سوال میں وہ کلیئر ہو. دوسری بات یہ کہ جب میں پہلے بھی ان کے پاس گیا ہوں, اس وقت بھی انہوں نے علاقے کے حوالے سے یہ باتیں رکھی کہ آپ کے کچھ لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں, آپ وہاں کے نمائندے ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھیں, آپ کی ذمہ داری ہے. اور جب بلایا میں نے ان کو کلیئر باتیں بتائی ہیں, جو صحیح تھی وہ صحیح بتائیں, جو غلط تھی وہ غلط بتائیں. کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ ہیں جن کی ایکٹیویٹیز ہیں. میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں آپ کو آصف حسین صاحب, اس کا اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی جماعت پہ بار بار یہ الزام لگتا رہے کہ ان کی معاونت کی جا رہی ہے, ان کے MQM کے لوگوں کو زبردستی پریشرائز کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے جا کے PSP میں شامل ہو. اس لیے میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں, کوئی ایسی بات آپ سے نہیں ہوئی, کوئی پریشر آپ پہ نہیں ڈالا گیا؟ مصطفیٰ کمال بھائی سمیت یہاں سے کسی نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں نے مصطفیٰ کمال بھائی سے کانٹیکٹ کیا تھا, لہذا اس تاثر کو درست ہونا چاہیے
کہ ایسا کوئی چیزیں، ایسا کوئی پریشر یہاں سے نہیں تھا کہ میں ان کے پریشر میں یہاں پر آ گیا اور میں نے پریس کانفرنس کی. کل آپ کے اب جو نئے چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی پارٹی کے، انہوں نے جب آپ کے ساتھ وہ تشریف رکھ رہے تھے انہوں نے ایک بڑی اہم بات بھی کی. انہوں نے یہ کہا کہ کیا ڈاکٹر فاروق ستار کو یہ نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کے قائد نے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل کروایا ہے؟ آپ ساتھ میں ان کے موجود تھے، کیا ہے آپ کے پاس انفارمیشن اس حوالے سے؟ آپ کو پتا ہے، آپ ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں، اب آپ پی ایس پی میں بھی ہیں، آپ کے چیئرمین نے یہ بات کی، کیا یہ بات واضح ہے، بالکل دو ٹوک ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ دیکھیں شہزاد، ان تفصیلات کے بارے میں تو اس لیے نہیں جانتا کہ میں نے تھرو آؤٹ یہ 13 سال سے ٹاؤن ناظم سے لے کے یہاں تک جو چیزیں کی ہیں، اتنا ضرور ہے کہ جب کسی نے اس بات کی کوشش کی، وہ عظیم احمد طارق ہوں، وہ دیگر لوگ ہوں، اور ایک حد تک ڈاکٹر عمران فاروق بھی جو 2 سال سے معطل تھے، اپنے گھر بیٹھے تھے، انہوں نے بھی جب اس بات کی کوشش کی، جو ذرائع سے خبریں آئیں کہ ایک نئی جماعت بنائی جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ واقعات ہوئے. اور ڈاکٹر عمران فاروق کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، نہ لندن میں کسی سے دشمنی تھی، تو پھر اگر یہ واقعہ ہوا تو کسی ایسی دشمنی کی بنیاد پہ ہوا نا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے گا یا یہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو چیزیں انڈرسٹوڈ ہے کہ جی یہ جو واقعات عظیم احمد طارق کے ہوئے، انہوں نے بھی یہ عمل کیا کہ انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ اظہار لا تعلقی الطاف حسین سے اور جماعت بنانے کا اعلان کیا، اور جب وہ اظہار لا تعلقی نہیں ہوا، دوبارہ انہوں نے جماعت سے لوگوں سے کانٹیکٹ شروع کر دیے، تو وہ سائڈ میں چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے گلشن اقبال میں، ایف بی ایریا میں، اور پھر اپنے گھر میں ہی رات میں اس طرح کا ان کے ساتھ واقعہ ہوا. آصف حسین صاحب، جب یہ سارے شک و شبہات آپ کے ذہن میں تھے، اس سے پہلے رو کے سنگین الزامات لگتے رہے، سارے ڈاکیومنٹس جو میٹروپولیٹن پولیس کے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں جس پہ کوئی ڈینائل لندن ایم کیو ایم کا نہیں آیا، ان میں بہت سارے لوگوں کا نام لیا گیا، محمد انور کا نام لیا گیا، دیگر رہنماؤں کا نام لیا گیا، تو یہ چیزیں تو بہت واضح تھی. اس وقت آپ نے پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہاں یہ چیزیں بھی تو ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بھی تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ رو سے فنڈنگ مل رہی ہے ایم کیو ایم کو؟ اس وقت تو نہیں چھوڑا آپ نے پارٹی کو؟ دیکھیں جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، وہ ساری چیزیں بالکل آپ نے صحیح کہی کہ شک و شبہات کی بنیاد تھی، اسی بنیاد پہ چیزیں چل رہی تھی. میں لندن میں بیٹھا ہوا نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ لندن میں دیے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سنے گئے جو کہ میڈیا کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں. میں نہ لندن میں تھا، نہ میں نے وہ چیزیں دیکھیں. تو میں یہ کہوں کہ جی یہ ساری چیزیں بالکل واضح تھیں، کلیئر تھیں. لیکن 22 تاریخ کی جو اسپیچ تھی وہ بالکل واضح تھی، وہ بالکل کلیئر تھی. لہٰذا مجھے اس دن یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ تو الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے. لہٰذا اگر میں اسی مینڈیٹ کے ساتھ، اسی بیگیج کے ساتھ، جس بیگیج کے ساتھ فاروق بھائی چل رہے ہیں، اگر میں کنٹینیو کروں گا تو الٹیمیٹلی یہ سوالات میرے اوپر ہوں گے. لہٰذا میں نے اس کے بعد کوئی میرے پاس وہ گنجائش نہیں تھی. کہ آصف حسین صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا تعلقی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی جو بیگیج ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. آپ نے خود ابھی کہا اس پروگرام میں آپ ایکٹیو نہیں تھے، آپ پی آئی بی نہیں گئے، آپ نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی، تو پھر آپ کتنے ایسے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی لندن سے ابھی تک کنیکشن ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں میں ایکٹیو نہیں رہا، میں پی آئی بی بھی نہیں گیا. دیکھیں شہزاد، یہ 2 سیٹ اپ ہیں ایم کیو ایم کے. ایک سیٹ اپ تو وہ ہے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، دوسرا جو سیٹ اپ ہے وہ آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے جو کہ دیگر لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ لندن سے ہے، جو لندن ڈائریکٹلی سیکٹر یونٹوں کو احکامات جاری کرتا رہا اور ان کو دیکھتا رہا. فاروق بھائی نے اس آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں اس انداز میں کبھی کام نہیں کیا. لہٰذا آج بھی اس بات کا ڈر ہے کہ وہ سیٹ اپ کہیں کچھ آگے بڑھنے کے بعد، آگے جانے کے بعد فاروق بھائی سے اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لے لے اور ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے، تو اس وقت فاروق بھائی کچھ نہیں کر سکیں گے. فاروق بھائی شریف النفس آدمی ہیں، بالکل میں مانتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان چیزوں میں فاروق بھائی ایک عرصے سے رابطہ کمیٹی اور دیگر رکن رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو پہلے بھی نہیں کر پائے، اور آج بھی اگر یہ ایلیمنٹ دوبارہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ شاید ان چیزوں کو نہیں کر پائیں گے، جو میرے اپنا انالیسس ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ان ساری چیزوں کا انتظار کیا جائے، ڈیسیجن تو لینا ہے. آپ نہیں سمجھتے آصف حسین صاحب، آپ نے تو بڑا وقت گزارا ہے پارٹی میں،
آپ نے بڑا وقت گزارا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کس طرح چلائی جاتی تھی. اب اگر فاروق ستار صاحب یہ ریکویسٹ آ کے اوپنلی کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیں, کچھ وقت درکار ہے, ہمیں پرفارم کرنے دیں, تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ پرفارم کرتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان چیپٹر پرفارم کرتا ہے, یہ مضبوط ہوں گے, لندن آٹومیٹکلی ویک ہوگا, الطاف حسین صاحب کی گرپ پارٹی پہ کمزور ہو جائے گی. آپ تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں آپ کے چیئرمین کہ وہ فارغ ہو گئے الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا ان کے, تو کیا یہ اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوگی مہاجروں کو بھی یونائٹڈ رکھنے کی فاروق ستار صاحب کی؟ پہلی بات تو شہزاد آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے, لیکن اس موقع کے حوالے سے جو مینڈیٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, یہ سارا مینڈیٹ, یہ ووٹ کیونکہ الطاف حسین کا تھا, لہٰذا اس مینڈیٹ کو فارغ کر کے وہ دوبارہ جو ہے وہ آ جائیں اور پھر کلیئر ہو جائے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو فاروق بھائی کے نام پر یا ایم کیو ایم پاکستان کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اگر اسی مینڈیٹ کے ساتھ رہا جائے گا تو پھر کل آپ ہی لوگ یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو اگر ڈس ایسوسیشن نہیں ہوئی, ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے, تو پھر یہ معاملات پھر سامنے آ گئے. تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی, اس سے وڈرا کریں, مینڈیٹ واپس کریں اور آ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, کریں اور واپس الیکشن کے میدان میں منتخب ہو کر آئے. آصف حسین صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کہہ رہے تھے میں نے خود رابطہ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے, انہوں نے رابطہ نہیں کیا, کسی نے پریشرائز نہیں کیا. رینجرز کے پاس وہ جو گئے تھے, اس کو حراست کہیں یا ان کو بلوایا گیا تھا, اس کا بھی ان کی شمولیت سے پی ایس پی میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے خواجہ اظہار صاحب, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی میں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وسیم اختر نے کل حلف لینا تھا اور کراچی کا میئر بننا تھا, لیکن ایک اور پریشانی ان کے آڑے آ گئی ہے. اب کیا وہ کل حلف لیں گے یا نہیں لیں گے, اس پر ہم جانیں گے. ہمارے نمائندے عرفان الحق ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. عرفان, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کل وسیم اختر صاحب نے ویسے حلف لینا تھا 30 تاریخ کو, اب یہ حلف برداری کی تقریب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں, اس کے لیے الیکشن کمیشن نے جو ذمہ داریاں دی تھیں وہ سیشن ججز کو دی تھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین اور وائس چیئرمین جو منتخب ہوئے ہیں ان سے بھی حلف لے, اور سیشن جج ساؤتھ جو پریزائڈنگ افسر بنائے گئے تھے کراچی کے لیے, انہوں نے میئر کراچی یعنی وسیم اختر اور ڈپٹی میئر ارشد بورا سے حلف لینا تھا. مگر ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جو جوڈیشل سورسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس حوالے سے خاصے برہم ہیں, اور ہائی کورٹ کی یہ ہدایات پہنچ چکی ہیں سیشن ججز تک جن کو پریزائڈنگ افسر بنایا گیا تھا. انہیں کلیئرنس ہائی کورٹ سے اس بات کی نہیں ملی ہے کہ وہ حلف اٹھائیں, حلف میں شرکت کریں یا حلف لیں منتخب نمائندوں سے, کیونکہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے واضح ہدایات ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے صرف شکایات ججز سن سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن ججز کو نامزد کرتی ہے پریزائڈنگ افسر تو اس کے لیے متعلقہ چیف جسٹس کی منظوری ضروری ہے, مگر الیکشن کمیشن نے ہمارے ذرائع کے مطابق کسی طرح کی اجازت سندھ ہائی کورٹ سے نہیں لی ہے, اور یہی ایک نقطہ ہے جو کہ آڑے آ رہا ہے حلف برداری کی تقریب میں, اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کل حلف برداری کی تقریب نہیں ہوگی. تمام سیشن ججز نے انکار کر دیا ہے حلف لینے سے. صحیح, اور یہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو احکامات جاری ہوئے ہیں کہ سیشن ججز جو ہیں وہ حلف نہیں لے سکتے ان کا. جی بالکل, ایسے ہمارے ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے کلیئرنس نہیں مل سکی ہے سیشن ججز کو کہ وہ حلف لے جا کے منتخب نمائندوں سے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر ان سیشن ججز کو نامزد کر دیا, اور یہی ایک تکنیکی نقطہ ہے جو آڑے آ رہا ہے کل کے حلف برداری کی تقریب میں. یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود شش و پنج کا شکار ہے کہ اب وہ آخر وقت میں کیا کرے. بہت بہت شکریہ عرفان الحق میں تفصیلات بتانے کے لیے. الیکشن پاکستان نے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا تھا, ان کے بغیر ہی جو ہے سیشن ججز کو پریزائڈنگ آفیسر ڈکلیئر کر دیا تھا, لہٰذا کل وسیم اختر صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ ممکن ہے کہ کینسل ہو جائے. ذرائع ایسا ہی بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے علی رضا عابدی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی ایم کیو ایم. بہت بہت شکریہ علی رضا عابدی صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. علی صاحب, سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں, آج جو ڈی جی رینجرز صاحب نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور خود آ کے گفتگو کی انہوں نے کہا یہ جو اٹیک ہوا تھا میڈیا پر یہ پری پلانڈ اٹیک تھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے بینک میں, لیکن اس سے پہلے آپ کی طرف سے یا لنڈن کی طرف سے یا آپ کے قائد الطاف حسین کی طرف سے بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسے بیانات دے دیے جاتے ہیں. تو اگر وہ ذہنی دباؤ تھا, بیان دے دیا, وہاں سے لوگ مشتعل ہو گئے, وہ بات ٹھیک ہے, یا جو ڈی جی رینجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پری پلانڈ تھا جو یہ سارا اٹیک کیا گیا؟
شہزاد دیکھیے یہ تو پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے اور ڈی جی صاحب نے اپنی ظاہر سورسز کے تھرو اس پہ انویسٹیگیٹ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کا کوئی ایسا پری پلانڈ نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے تو 3 سال سے جو شہزاد ہمارے پروٹیسٹ چل رہے تھے اس میں سے ایک بھی وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو بھوک ہڑتال تھی اور جو 6واں دن اس کا پہنچ گیا تھا اس میں بھی کوئی وائلنس نہیں ہوئی تھی. اسی طرح جو 6000 گرفتاریاں ہوئی تھیں اس میں بھی کوئی وائلنس اور ری ایکشن نہیں تھا. تو یہ تو ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے جس میں ڈی جی صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا ان کو. اب پولیس اور ان کے ساتھ کچھ شواہد بھی دیے ہیں. اب یہ لیگل کورس آف ایکشن پہ جائے گا. ظاہر سی بات ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، چارج ہوگا اور اس کے تحت اس کا کورٹ میں ٹرائل ہوگا. تو جو بھی اس میں انوالوڈ ہے ہم نے بڑے واضح طور پہ اور بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں جب تک اس پہ یہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا. وہ متحدہ کا دیکھیں علی رضا صاحب، اگر یہ کوئی پریس ریلیز ہوتی اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی، کوئی ترجمان آ کے کہتا ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی. یہاں پہ خود ڈی جی رینجرز نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کون کارکنان تھے جنہوں نے فائرنگ کی، ان کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں، کون ڈنڈا لے کر آئے وہاں سے. بینک نے جو ہے معاونت کی، وہ کون سے بینکر سے جنہوں نے معاونت کی، وہ لیبر ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے، ایم کیو کی، یہ تمام باتیں بتا دی انہوں نے. شہزاد میں قطعاً ڈینائی نہیں کر رہا ان کے سٹیٹمنٹ کو. میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی رینجر صاحب یا پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. وہ تو ظاہر ہے جب کورٹس پہ جائیں گے، شواہد ہوں گے، اس کے تحت اس کا فیصلہ ہوگا. تو آئی تھنک وہ اس پہ ہی چھوڑا جائے، اور جب تک وہ وہاں سے ڈیسیجن نہیں آ جاتا. اور ڈی جی صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے اس کے قانونی تقاضے پورے ہونے، اور وہ جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے حساب سے ہم زیادہ بہتر پوزیشن پہ ہوں گے بات کرنے کے. لیکن یہ اہم ممکن بھی تو ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ لندن سے عجیب قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی لیے آپ نے لا تعلقی کی ہے نا. تو شاید میں بھی شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کو مزید کیس کو بڑھنا ہے، کہ شاید جو ڈی جی رینجر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بڑی عام سی بات ہے کہ لوگوں کو پہلے سے ہی پلانٹ کر دیا گیا، اور جب اتنے بڑے پاکستان مخالف نعرے لگ سکتے ہیں تو یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے اس کے اگینسٹ. دیکھیں جی بالکل الیجڈلی یہ ساری بات ہو سکتی ہے. میں بھی نہیں کہہ رہا، نہ مجھے کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ایکٹ اور ہم نے جو اس سے پہلے تک پچھلے 3 سال تک جو پروٹیسٹ کیے ہیں اس میں ہم نے کہیں وائلنس شو نہیں کی ہے. کہیں سٹیٹمنٹس بھی گئے ہیں، کہیں باتیں بھی ہوئی ہیں، بہت تلخ باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وائلنس کبھی بھی نہیں شو کی ہے. تو یہی میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی متحدہ کا کوئی ایسا پلان نہیں ہو سکتا کہ جی متحدہ باقاعدہ پلان کر کے یہ کرے، کیونکہ اس میں بینیفیشری متحدہ کہیں سے بھی نہیں ہے. اس میں متحدہ از ایٹ لاس، اور خاص طور پہ ایسی پوزیشن پہ جب 6th ڈے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ متحدہ کا اس سے نقصان ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بات بتائیں علی صاحب، کیوں ہر کوئی آپ پہ شک کر رہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار اور کراچی میں جتنے بھی آپ رہنما کو اٹھا لیں ان میں یہ ہمت نہیں کہ لا تعلقی کر لیں لندن سے اور الطاف حسین سے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ابھی بھی فیصلے انہوں نے کر رہی ہیں. کیوں ہر کوئی یہ شک کر رہا ہے آپ پہ؟ شہزاد نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. میں بھی پارٹی کا ممبر ہوں اور میں روزانہ یہاں پہ فاروق بھائی کے ساتھ پہلے دن سے انوالوڈ ہوں، اور کوئی ایسا بات پہ ہے اب اٹ از ورڈ مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ، یا پھر آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں وہ میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم نیک نیتی سے بالکل ہم نے قطع تعلق کرتے ہوئے واضح طور پہ 3 پریس کانفرنسز کی ہیں، اس میں ڈکلیئر کیا ہے. اور اب کل تو اب دیکھ لیجئے گا خود کہ ہم لوگ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ ایک ریزولوشن تک کنڈمنیشن کی اس میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں جمع کرائیں گے انہی اسٹیٹمنٹس پہ. تو ہم تو اپنی ایک طرف سے الطاف حسین کے بیانات کی مذمت کریں گے آپ ایک ریزولوشن کے تھرو سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں؟ جی یہ آپ کے لیے ایک نیوز ہے میرے خیال میں، اس کو آپ چلا دیجئے بے شک. اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ خود اس کو جمع کرائیں گے. اور کیونکہ ہم یہ اہم خبر ہے علی رضا صاحب، کیونکہ اب تک آپ پہ یہ بھی الزام لگتا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے مذمت نہیں کی ہے اس بیان کی کھل کے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزولوشن لائیں گے سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں. یقیناً یہ بڑی خبر ہے. کیا جس نے یہ بیان دیے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ یہ مطالبہ کرے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ دیکھیں یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور ہم تو جو بھی لوگ مطالبے کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جی جو بھی ایکشنز لینے ہیں اس پہ لے لیجئے. آرٹیکل 6 اگر گورنمنٹ آف پاکستان سمجھتی ہے تو ان پہ لگتا ہے تو ضرور لگے. لیکن ساتھ میں یہ قطع نظر اس کے کہ بات کی غلط کی سب کچھ کیا،
لیکن شہزاد پورے پاکستان میں اس سے پہلے بھی بے شمار لیڈران نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت سارے آرٹیکل 6 کے آپشنز بھی تھے، چانسز بھی تھے جو کہ نہیں لگے ہیں، لیکن اس سے صرف ایسا لگ رہا ہے کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ کو یا پھر مہاجروں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یا کارنر کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، باقی پارٹیوں کے ساتھ ہیں کہ جس میں ہمارا مینڈیٹ خاص طور پہ جو ہم کو کہتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کام اب آگے لے کے چلیے، اب آگے بڑھیے، آپ نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا، آپ نے مینڈیٹ بہت سارے ایسے بیانات ہیں اس ٹیک اوور جن کے کو تحت آپ تنقید کر سکتے ہیں اور وہ شاید اتنے اچھے بیانات نہیں تھے، لیکن باقاعدہ مرد آباد کے نارے لگوانا میرے خیال سے یہ کسی لیڈر نے نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو میرے خیال سے بہت غلط ہے۔ اس کو دیکھیں، جتنی تکلیف شہزاد اس سے جتنی تکلیف ہمیں ہوئی ہے شاید کسی اور کو بھی ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی ہو یا ہوئی ہو، لیکن ہمیں بہت اس سے تکلیف ہوئی کیونکہ ہم ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے اور ہمیں اس کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم نے اس کے حساب سے ایکشن لیے اور وہ ایکشن حکومت سمجھتی ہے آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا ہے تو کر دیں، لیکن آپ نے مطالبہ اس کا نہیں کیا آرٹیکل 6 کا۔ میں سعید غنی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو دفتر ان کے سیل کیے جا رہے ہیں یا جو مسمار کیے جا رہے ہیں وہ کس کی مرضی سے کیے جا رہے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت کے یہ احکامات ہیں جس کے بعد یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک میں آپ کو تھوڑی بات یاد کروں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں جتنے غیر قانونی دفاتر ایم کیو ایم کے خاص طور پہ بنے ہوئے، چونکہ وہ پٹیشن بھی اس حوالے سے تھی اور وہ غالباً جماعت اسلامی یا نعمت اللہ خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن تھی، اس میں یہ فیصلہ آیا تھا کہ تمام یہ دفاتر جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، لیکن چونکہ اس وقت ایم کیو ایم بہت زیادہ طاقت میں تھی تو جو کراچی میں افسران تعینات تھے، یہ میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں آپ کی سچائی سن کے تھوڑا سا حیران ہو گیا ہوں۔ ایم کیو ایم بہت طاقتور تھی تو حکومت اور ریاست کچھ کر نہیں سکتی تھی اس وقت عدالت کے حکم پر۔ میری بات پوری سن لیں۔ جی، اس وقت جو افسران تعینات تھے وہ جھوٹی سچی رپورٹیں سپریم کورٹ میں دیتے رہے اور مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی توڑ پھوڑ کر کے جا کے دکھاتے رہے کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا ہے، عملی طور پر وہ کام انہوں نے اس وقت نہیں کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ ایک یہ کارروائی ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم کے اوپر جو بہت بڑا الزام آیا الطاف حسین صاحب کی اس تقریر کے بعد یا اس ہنگامہ آرائی کے بعد، تو شاید یہ احساس ہوا کہ ان تمام فیصلوں کو عمل درآمد بھی کرایا جائے اور جو دفاتر شاید کسی اور کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انہیں توڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آج ایم کیو ایم کمزور ہے، اس وقت ایم کیو ایم طاقتور تھی اس لیے جو ہے یہ نہیں ہو سکا، آج ایم کیو ایم کمزور ہے تو یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن تو سوال میرا یہی تھا کہ صوبائی حکومت ہے، سپورٹ کر رہی ہے صوبائی حکومت اس اقدام کو کہ دفتر توڑے بھی جائیں اور جو دفاتر سیل کیے گئے اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے یہی سوال کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ایم کیو ایم کے اپنے اندر بہت کنفیوژن کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مختلف باتیں کر رہے ہیں، مختلف گروپس ہیں، تو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جو دفاتر سیل کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی مقامات پر نہیں بنائے گئے تھے، وہ سیل ہیں اور وہ کسی وقت بھی ڈی سیل ہو سکتے ہیں اگر یہ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے دفاتر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کے طور پر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے دفاتر میں کام کریں، بیٹھیں اور تو یہ سیل کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ یہ حکومت نے کیا ہے، وفاقی حکومت نے کیا ہے، صوبائی حکومت نے کیا ہے؟ وفاقی حکومت کا تو کوئی کردار نہیں، چودھری صاحب نے کہا صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے کب کھولنے کب نہیں کھولنے۔ نہیں، بالکل یہ بات تو درست ہے کہ وفاقی حکومت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صوبائی حکومت کی رضامندی شامل ہے لیکن کر تو دیگر ادارے رہے۔ رضامندی شامل ہے لیکن کر تو دیگر ادارے ہی رہے۔ علی رضا عابدی صاحب، غیر قانونی جو آپ کے دفاتر گرائے گئے ہیں اس کا حکم عدالت نے پہلے ہی دے دیا تھا، آج اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی رضامندی سے آپ کے دفاتر سیل کیے گئے ہیں۔ جی ہمیں معلوم ہے اور بہت کلیئرلی معلوم ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ پہلے شو کاز دیتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، وہ چلے نہیں کیا انہوں نے، بالکل صحیح ہے، لیکن فوری طور پہ یہی ایکشن لیا کہ جو لیگل پراپرٹیز پہ کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ والے آفیسز گرائے، ہم نے ریزسٹ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کو ایک جسٹ اور ایک فیئر ایکشن لیتے ہوئے باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول پیپلز پارٹی، اس کے بھی جو آفیسز ڈیفرنٹ ایسے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی بالکل یہی کارروائی کریں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ ابھی کمزور نہیں ہوئے نا، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں اس وقت آپ مضبوط تھے، آج بھی یہ پارٹیز مضبوط ہیں، یہ کمزور ہو جائیں گے ان کے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ چلیں لیکن بہتر یہ ہے
بہتر یہ ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز کے ساتھ، اور صرف پارٹیز نہیں، بہت سارے ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں جس پہ اس طرح کے لینڈ پہ قبضے ہوئے میں اور وہاں پہ دفاتر بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، ریزیڈینشیل کمپلیکسز بنے ہوئے ہیں، پلازاز بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سب بھی انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے. یا پھر یہ پھر تھوڑے دن صبر کریں، پھر انشاءاللہ جب میئر آئے گا تو میئر بھی پھر اپنے یہی سب سے پہلے متحدہ کے تمام سیاسی آفیسز جو جماعت باقی جن رہ کی گئے. غیر قانونی طور پہ ہیں عمارتیں، اس سب کو توڑنا چاہیے نا پھر. اتفاق کرتا ہوں، اور میں آپ کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں، ایک دفتر ہمارا پیپلز پارٹی کا کسی سرکاری عمارت میں تھا جو ہم نے 6-8 مہینے پہلے خالی کر کے دے دیا، اور ایک دفتر ہمارا اور وہ کسی پارک میں نہیں تھا لیکن وہ نالے کے اوپر بنا ہوا تھا اور وہ توڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل اور صاحب، بھی آپ دفتر کی ہیں جماعت غنی نے صاحب، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ میرے علاقے سے ہی ہیں، اور بھی دفتر ہیں میرے خیال میں. اب وہ پھر جب بعد میں آئے گی تو پھر پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے ان کو. نہیں بالکل بتائیے، اگر ہمارا کوئی دفتر پارک میں ہوگا، گراؤنڈ میں ہوگا، کسی سڑک پہ ہوگا تو ہم کو توڑوائیں گے. سر تھینک یو. ٹھیک ہے، تو آپ لسٹ دے دے گا علی رضا عابدی صاحب یہ سعید غنی صاحب کو کہ پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے کون کون سے دفتر ہیں. عمران اسماعیل صاحب، آپ کی جماعت نے یہ مطالبہ کیا، سب سے پہلے مطالبہ کیا، کل اس کے بعد پی ایس پی نے بھی یہ کہا کہ ایک فریش مینڈیٹ لینے کی ضرورت ہے اگر ایم کیو ایم واقعی کہتی ہے کہ ہم نے لا تعلقی کا اعلان کر لیا الطاف حسین سے. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے الطاف حسین نے جو ابھی کیا ہے لیٹسٹ ایپیسوڈ، پاکستان کو گالیاں دینا، پاکستان کے ساتھ اظہار نفرت کرنا، اس کو توڑنا، اس میں ایک ڈیسیجن تو ایم کیو ایم نے اچھا لیا ہے نا کہ کم سے کم انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ تو کیا ہے. اب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یا یہ حقیقت میں انہوں نے ایسا کر لیا ہے، ٹھان لیا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں، 8-10 دن میں ہی پتہ لگ جائے گا. آج جو الیکٹرانک دور ہے اس میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فاروق ستار صاحب رات کو چھپ کے الطاف حسین سے مشورے کریں اور ان سے لائن آف ایکشن لیں اور صبح کسی کو پتہ نہ لگے. کبوتر کا دور تو نہیں ہے کہ وہ چٹھی باندھ کے بھیج دیں گے، کبوتر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہ پتہ تو لگ جائے گا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر یہ واقعتاً کوشش کر رہے ہیں، اور میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں، میں دوبارہ آپ کی ٹی وی کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ 99% لوگ جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں ایم کیو ایم کے، وہ محب وطن پاکستانی ہیں. دیر از اونلی 1% فریکشن جو پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، جو را کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتا ہے، جس میں الطاف حسین صاحب خود شامل ہیں. تو ان کو اگر علیحدہ کر دیا جائے اور واقعتاً اس میں سے صفائی ہو جائے تو کوئی عرض نہیں. ایم کیو ایم سیاست، ایم کیو ایم کی حق ہے، وہ سیاست کریں کراچی میں. آپ ایک مختلف بات کر رہے ہیں اور نعیم الحق صاحب ایک مختلف بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فریش مینڈیٹ لے کے یہ ثابت کریں کہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. جب فریش مینڈیٹ کا وقت آئے گا وہ بھی آ جائے گا. فریش مینڈیٹ کا وقت ابھی سامنے ہی ہے. بائی الیکشنز ابھی آنے والے ہیں، اس میں پتہ لگ جائے گا، ساری اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا سارا پتہ لگ جائے گا. لیکن بات یہ کوئی مسئلہ کا مقابلہ نہیں ہو رہا کہ میں علی رضا عابدی کو چیلنج کروں کہ میرے ساتھ پنجہ لگا لو، کون جیتا ہے، وہ جو جیتا وہی پاکستان کا خیر خواہ ہے. اس طرح کا ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے نا. صحیح. لیکن میں ایک ایشو یہ کہ ابھی 2 روز پہلے بھی یہ ہوا تھا، نعیم الحق صاحب کا موقف کچھ اور تھا ٹویٹ پہ، آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا، آپ نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی کوئی اور لائن ہے اور آپ کی پارٹی کے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کی کوئی مختلف لائن ہے اس پہ. بالکل ایک ہی لائن ہے ہماری. صرف یہ لائن ہے جو میری خان صاحب سے بھی بات ہوئی، جو ہماری پارٹی کی آفیشیل لائن ہے، وہ سمپل سی یہ لائن ہے کہ جو شخص بھی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے بشمول الطاف حسین، اس کی پاکستان میں یا پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی کسی چیز میں کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں. ایک بریک کے بعد جو ابھی خبر ہم نے بریک کی تھی میئر کے حوالے سے کہ کل وسیم اختر صاحب میئر بنیں گے یا نہیں بنیں گے، حلف لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، اس پہ بات کریں گے علی رضا عابدی صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا عابدی صاحب، میئر کا کل کیا وسیم اختر صاحب میئر بننے جا رہے ہیں، حلف برداری ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہمارے نمائندے نے بتایا اپنے ذرائع سے کہ ایک جو ایکشن لیا گیا ہے سپریم سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کی الیکشن کمیشن نے کیونکہ ان سے پوچھے بغیر ججز کے نام دے دیے تھے، سیشن ججز کے. شہزاد یہ دیکھیں کیسا مذاق کیا جا رہا ہے کہ آخری دن، جس دن اگلے دن میئر نے حلف برداری ہے، اسی دن ہمارے اداروں کو خیال آتا ہے کہ جی شاید یہ ٹیکنیکل مسٹیک کر دی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ صبح تک اس مسئلے کو ریزالو کر دیا جائے گا اور کل باقاعدہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو جائے گی. 5 دسمبر کے الیکشنز ہوئے ہیں سندھ میں، بلکہ انٹیریئر میں اور بھی پہلے کے ہوئے ہیں. آج تک آپ کی لوکل گورنمنٹ ان پلیس نہیں ہے.
تو یہ اس طرح کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس طرح جو عوام سفر کر رہی ہے، اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا اور ٹرسٹ بھی نہیں ڈیولپ ہو رہا. تو میں دعا کروں گا اور میں امید کروں گا کہ صبح تک ہمارے جو جوڈیشری ہے اس ایشو کو اور الیکشن کمیشن جو ہے سالو کر لے گا اور کل صبح انشاءاللہ تعالی حلف برداری ہو جائے. صحیح. یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے پی ایس پی کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، کہ آپ کو فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں الطاف حسین صاحب کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو یہ مینڈیٹ تو جو دیا ہے لوگوں نے ان کے نام پہ دیا ہے، تو آپ فریش الیکشن لڑیں، چھوڑیں سیٹیں اور ایک نئی جماعت بنا کے، یا پھر ایم کیو ایم کے اگر خود ابھی بھی فاروق ستار صاحب کے انڈر رجسٹرڈ ہے تو فریش مینڈیٹ ہے لوگوں سے. شہزاد ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور جس وقت ریزائن کرنے کی بات آئے گی یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ریزائن بھی کر جائے گی. اور فریش مینڈیٹ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیے ہم نے تو پارٹی کو ٹیک اوور کیا نا، تو اسی لیے مینڈیٹ بھی ٹیک اوور ہو گیا. اگر ہمارا مینڈیٹ نکل کے ہم سے ابھی یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تم لوگوں کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے صرف الطاف حسین کو ووٹ دیا تھا، تو پھر ہم خود بخود ریزائن کر جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارا ٹیک اوور سے کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیک اوور سے کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے کرنے کے بعد پھر نہیں بغاوت نہیں، ایک سچویشن اس انوائرمنٹ میں اس سراؤنڈنگ کے نیم بغاوت کہہ لیں پھر اس کو، اور کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اوور کر لی ہم نے پارٹی لندن سے. آپ اس کو انٹرنل کو کہہ سکتے ہیں. چلیں یہ کو کا لفظ تو آسان ہے نا. انٹرنل کو ہو گیا ہے. ہاں یہ ہو گیا، انٹرنل کو ہو گیا. اور ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ فریش مینڈیٹ کب لیں گے. جی نہیں وہ تو دیکھیے اگر لوگ ہمارا مینڈیٹ جو ابھی ایگزسٹنگ مینڈیٹ ہے جو کہ سیٹسفائیڈ ہے، جس نے کوئی ریئیکشن نہیں شو کیا ہے، اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم کنٹینیو کریں تو ہم کنٹینیو کریں گے. اگر وہ مینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ریزائن کریں اور فریش مینڈیٹ لیں تو وی ول بی دا فرسٹ ونس ٹو ریزائن. ایسی بات نہیں ہے شہزاد. مقبول کون ہے اس وقت؟ الطاف حسین صاحب کی مقبولیت زیرو ہو گئی ہے اور اب مقبولیت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی اور پاکستان ایم کیو ایم کی ہے. یہ تو جب اگلا مینڈیٹ جب الیکشن ہوگا تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے، ابھی تو نہیں پتہ چل سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی عزابدی صاحب اور دیگر مہمان جو ہمارے میں موجود تھے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.